अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ ऐन ते ऐन गैन प्रोग्राम दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़िर हाँ। अमूमी तौर ते ये हुंदा है कि असां लफ्ज़ को कोई अहमियत नहीं देंदे और बिला वजह भी इस्तेमाल करने हाँ, और अगर कोई वजह भी होवे तो लफ्ज़ जे रहे उस दे बारे असां ना समझदे कि इस लफ्ज़ दे नाल कहंदा सारा फ़ायदा हो सकता है या नुकसान। लफ्ज़ दी ही कीमत है। सो सानू ख्याल रखना चाहिए अपनी गुफ्तगू दे विच ऐसे लफ्ज़ां नू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जिन्हां दे नाल कहंदा दिल दुखे, कहंदा कोई नुकसान थी वने, सारी अपनी शख्सियत दा नुकसान थी वने। अगर तुसा देखो तो सारे दरमियान अक्सर जेड़े लड़ाई झगड़े हैं ना, उहदे विच कोई होर वजह कोई नहीं, बुनियादी वजह यह है कि असा कोई गल करन तो पहले लफ्ज़ां ते ध्यान नहीं दिता। सारे एक बड़े मारूफ शायर आख्या कि लफ्ज़ी को कुछ सोच समझ के वरत्या कर, मूँह चू निकता लफ्ज़ पराया थी वेंदा है। और ज़ाहिर है बात उस तो बाद इन्हां लफ्ज़ां दी जड़ी मार है वो बंदा सारी ज़िंदगी झलेंदा रहंदा है। और अल्लाह सैया कहीं कोई इतनी तालीम ना देवे कि हो नाल वाले बंदे को भूल वने और खुदा पुछ वेते को और गंजे को रब नखून ही ना देवे कि आप नौंधरा मार मार के अपना सिर भरनी आवे तो कोई इतनी सेंस कहीं नहीं। और तुसा पढ़े लिखे आदमी वे कि यही तो देख नो कि साडे सज्जे खब्बे कौन है तो सिर्फ इतना ख्याल होंदे मोहल्ले च बेटे सज्जे खब्बे कौन है, सालन कितों आवने, रोटी कितों आवनी, खावड़ा कितों, यही तो देख कि आज साडे दो शख्सियत ऐसे ऐसे लोग बैठे, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे फनकार, ऐसा डायरेक्टर कि मैं आधा के उन्हों को भूल के अपना लड़ाई झगड़ा विच घात देते से। देख जरा कैसी शख्सियत, दादा पोता क्या नहीं, मैं माफी चाहना जबान खोता खा गई है। हुण देख जितनी तय तकरीर की थी आखिर आके उसते पानी फेर आई ना। माफी चाहना दादा पोता वो सारे पाकिस्तान दा मान है। और मैं असल विच इन्हां दी गल पे करे नाम, लफ्ज़ां दी गल पे करे नाम ना। अच्छा 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 ते उत्ते लफ्ज़ां दे नाल खेद देन। आसिफ अली पोता डायरेक्टर भाई जो काम है प्रोड्यूसर तो गिन के डायरेक्शनशिप तक जितने भी काम है सारे लाला आसिफ अली पोता था। सही ऐसा तो को एंड गैंड प्रोग्राम सलूट करे ने दिल ते हाथ रख के आके आईसीयू च बैठे हुए और नाल साडे हवा च रांदी वे कदी जमीन ते नहीं आई। आज पहली दफा आई वे जमीन ते ऐसा भला की दे बैठ जैनी जैनी पी जबर पा एस खड़ा पेशू जैनी जे है कि बनी जे जैनी जैनी जाल ते अच्छा तो चरांदी। सारे दुहाई मेहमाना ने इस दी गल दा बुरा नहीं मना, क्योंकि इहदी तकदीर च लिखा होया है कि इसने जदा भी गल करनी है तो बुरी, कोई काम करना है तो बुरा। देखो खोटा सिक्का हमेशा कम ए देखो तू भावे 99 रुपए जब तक रुपया डाल से सोना पड़सन में तो और भेड़ा अफसोस यह है ना कि तू खोटा तो है लेकिन सिक्का नहीं ना। हाँ मैं सच में अच्छा जैनी अच्छा पूछो ना क्या क्या हुआ दिन ये उते एयर होस्टेस इन यार जहाज में जी जैनी ऐसा तो को खुशामदीद आ गया। थैंक यू। की में लगे तो को आवना मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि इस तरह मुझे इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट आपके प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ भी सोचे बगैर मैंने हाँ कर दी। क्योंकि जहाज बाहर खिलार के आए वे नहीं आज ऑफ था मेरा। कुछ भी नहीं सोचा और हाँ कर दी थी। हाँ जी क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती से मिलना था, आप लोगों से मिलना था। अच्छा पोता जी पहले दसो ये पोता के है। अफजल साहब जब मैंने आगाज़ किया था जर्नलिज़म से और मेरा नाम आसिफ था, है भी किताबों में भी और सर्टिफिकेट्स पे भी, तो मुन्नू भाई मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और अब्दुल रऊफ़ साहब मेरे टीचर थे कॉलेज में, तो वो मुझे लेके गए जंग ग्रुप में। तो मुन्नू भाई का नाम नीर अहमद कुरैशी था, तो उनका कोई भाई नहीं था, तो अहमद नदीम कासमी साहब ने उनका नाम रख दिया मुन्नू भाई कि अपना भाई खुद ही बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि यार नाम तब्दील होना चाहिए, तो तुम्हारा आइडियल कौन है? मैंने कहा मेरे वालिद साहब। अच्छा कि बाकी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ वो तो हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं, जो कि जिस मेहनत मुशक्क़त से, जिस तरह से और जितने प्यार खलूस मोहब्बत से, चाहत से, और कभी ज़िंदगी में उन्होंने इनकार नहीं किया। उनके जेब में एक रुपया नहीं होगा, मैंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर ख़रीदना है, तो कहेंगे बेटा मिल जाएगा। तो मैंने कहा लेकिन उनके आइडियल उनके बाप थे, लेकिन मेरे वालिद साहब की उम्र 13-14 साल थी जब मेरे दादा का एक्सीडेंट हो गया, कराची में रोड एक्सीडेंट, तो वो बहुत याद किया करते थे। तो मैंने कहा इस हवाले से मेरे दादा
میرے آئیڈیل ہیں کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا. واہ واہ اچھا. تو انہوں نے پوچھا دادا کا نام, میں نے کہا محمد علی. پھر انہوں نے نام رکھا آصف علی پوتا, علی کا پوتا. واہ واہ. اچھا میں اچھا پہلے ذات سمجھا. آصف بھائی تسا صحافت چاہے اور بڑا مشکل سبجیکٹ یعنی فیچر رائٹر بڑا مشکل کام ہے. جی جی انویسٹیگیٹ. تلوار دی دھار تے چلن والا کام ہے. تو ایک کوئی اپنے دل چاہی یا کہیں گائیڈ کیتا کہ تسا فیچر رائٹر بنو؟ میں نے افضل بھائی, لوگ تو کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ یہ ہے, میں اللہ کے شکر سے اپنے والدین کی دعاؤں سے, بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی دعاؤں سے میں بہت لکی آدمی ہوں. لکی اس سینس میں کہ جس بندے کو جو بندہ جو پروفیشن چاہے وہ اس کی ہابی بھی ہو, وہی اگر اس کا پروفیشن بن جائے اس سے لکی بندہ کوئی نہیں ہوتا. بڑی سونی کا. تو میں نے 2 پروفیشن زمانہ طالب علمی میں ہی میں نے فائنل کر لیے تھے. یا تدریس کہ میں نے ایجوکیشن ٹیچر بننا ہے, یا میں نے جرنلسٹ بننا ہے. جرنلسٹ اس لیے بننا ہے کہ آپ ہمیں بڑا یہاں پہ نظر آ جاتی ہیں. آپ یقین کریں کہ آج بھی اس ملک میں یہ اتنے چینلز آ چکے ہیں, اتنے آپ ابھی تو آپ ایک کیمرے سے سب کچھ دکھا دیتے ہیں, خون بھی بہتا دکھا دیتے ہیں, لیکن لکھنے سے نہیں دکھا سکتے. ابھی بھی آپ پنجاب, اندرون سندھ وہاں چلے جائیں, آپ تو خیر ہیں ان علاقوں سے تعلق آپ کا جانا بھی ہوتا ہے, دشمندار آدمی ہے. وہاں پہ آج بھی آپ پوچھیں کہ آپ کے قبیلے کے سربراہ کا نام کیا ہے, تو وہ آپ کے ملک کے بادشاہ کا نام کیا ہے, وہ قبیلے کے سربراہ کا بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. توبہ نعوذ باللہ کہیں گے آپ کا پیغمبر کون ہے, وہ قبیلے کا سردار. خدا پوچھیں گے کون ہے, وہ کہے گا قبیلے کا سردار. تو جو ظلم زیادتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہی. تو وہ مجھے فیلڈ میں نکلنے کا موقع ملا تو میں نے کہا کچھ میں اپنے حصے کا حق تو ادا کر جاؤں. اور بڑا کچھ ہوا کہ ایون ایک انڈیا سے بندہ آیا تھا, اس نے صدر سے ملایا, اس کا کام نہیں آیا, اس نے کہا میں خودکشی کر لوں گا, واپس انڈیا نہیں جاؤں گا. میرے بیوی بچوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے, گھر کو سیل کر دیا ہے. تو میں نے اس پہ فیچر لکھا, اس کو پیسے ملے, وہ واپس انڈیا گیا, انڈیا کے اخبارات میں چھپا. میرے الحمدللہ بہت سارے کام ہوئے. اچھا آصف بھائی تھوڑے تو پہلے سینئر ہیں ریاض بٹالوی صاحب, ماشاءاللہ. اس تو بعد تساں نام کمایا فیچر رائٹر دے طور پہ, لیکن اس تو بعد کوئی اس طرح دا نام سامنے نہیں آیا جس طرح دا تساں یا بٹالوی صاحب نے کام کیا. عابد تہامی صاحب بھی ہیں, میرے دوست ہیں بہت اچھے, لیکن یہ ہے کہ اب شارٹ کٹ ہے. اب آپ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے ماں بہن کر کے اور ریٹنگ کے چکر میں کپڑے اتار دیں فلاں کے, تو اب کون جائے دھوپوں میں پھرے اور انویسٹیگیٹو کرے. اب تو ایجنسییں اور آپ خبر خود آپ کے پاس لینڈ کرتی ہے. اگر ایک ہاسپٹل میں 4 MS کے واقف ہیں تو 4 خلاف ہیں, جو خلاف ہیں وہ خبر آپ کو لا کے دے دیں گے. آپ تردد ہی نہیں کرتے جانے کی پھرنے کی, چونکہ آپ کو نام تو آپ کو مل رہا ہے, پیسے آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کیوں کریں. معافی دینا. جینی جی تواڈے ماں پیو دی خواہش ہے کہ تساں جہاز دے وچ رہو؟ جی خواہش تو انہاں دی سی, لیکن ایسے کہ مینوں بھی شوق سی آندا ایئر ہوسٹس بنن دا. پھر میں اپلائی کیتا تے میرا ہو گیا. میں ایک باری جہاز سیکھنا تو میں کوئی روستے آدھی کہ تو جہاز دا ماحول کیسا لگا. میں کہ بالکل ساڈے گھر ورگا, گھر ہی میرے کو کوئی منہ نہیں لیندا, اتھے ہی کوئی نہیں لیندا. میں یہ گل آکھاں تیری خوش قسمتی کوئی چنگا دہاڑا ہے کہ تین جہاز وچ انہوں نے ونن دیتا ہے, ورنہ خدا دا بنجا تین ٹانگ وچ کوئی نہیں بہن. اچھا آصف بھائی بعد وچ تساں ڈرامے لکھے, ڈائریکٹر بنے, اتنی سچیاں کہانیاں اس دور دیاں, کیا انہاں کہانیاں چوں بھی کوئی تساں اس نو ڈرامے استعمال کیتا؟ بالکل. 88 میں ایک پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک جھگڑا چل رہا تھا. اچھا. ایون اس حد تک جھگڑا بڑھ گیا تھا کہ 2 چیف سیکرٹری تھے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, ایک پنجاب گورنمنٹ کا تھا. 2 IG تھے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, ایک پنجاب گورنمنٹ کا تھا. اور سیکریٹریٹ کو بچانے کے لیے گجرات سے بدماشوں کو, اشتہاروں کو بلایا گیا, پولیس پہ یقین نہیں تھا. اچھا. پھر اس وقت قبضہ گروپ آیا, پھر وہ جو ہوئے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس, جو اس پہ میں نے لکھا, خدا گواہ لکھا. پھر میں نے اور ایک کانچ کے پر تھا میرا سیریل, اس میں بلکہ علی ظفر کا وہ ڈیبیو تھا, پہلا پلے تھا. اس کو میں نے اس طرح سے لے کے گیا کہ افضال احمد کو کہ وہ بالکل یوں ایک سریا اس کی گردن میں, اور جس نے, اور سب سے پہلے وہ جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو گردن ہی جھکانی پڑتی ہے
کہ گردن جھکا کے اس کو جیل میں داخل ہونا. تو اس کس طرح اس کو ٹوٹتا ہوا دکھایا. تو مجھے آئی جی جیل نے کہا کہ وہ جو اپنا قتل کی دشمنیاں تھیں جو آپس میں کئی سال 20 سال ہو گئے تھے, تو وہ سپریم کورٹ, پھر آپ کو پتہ رحم کی اپیل لیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا, تو کہتے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے وہ صلح نہیں ہو سکی. 100 پتہ نہیں کتنی صلح ہوئیں وہ اس کا وائنڈ اپ دیکھنے کے بعد اس کانچ کے پر کا. تو کرائم یہ بھی ہویا ہے کہ کوئی ایسا فیچر لکھ دیتا ہے, کوئی ایسے علاقے دی کہانی لکھ دیتی ہے کہ اتھوں دا جڑا جاگیردار ہے یا ایک وڈیرا ہے اس نے آکھا ہوئے کہ آصف پوتا ہوں تیری خیر کوئی ہوا. ہاں یہ تھا کوآپریٹو سکینڈل تھا, اس میں بہت لوگوں کے پیسے ڈوبے, بہت آیا. تو وہ منسٹر تھا, اس کی بیوی تھی جس نے سب کرائسس ہوا, تو اس نے میرے مالک کو کہا کہ اس کو نکال لیں. تو اس نے کہا جی آپ کورٹ میں جائیں. اچھا پہلے کوٹ نہ وجے میں کیونکہ بریک تو بعد اسا کو کوٹ کھن کے ویسو کیونکہ ویلے ساڈے ایک بریک دا تھی کہ ملتے ہیں بریک تو بعد گال بہت دلچسپ مراحل چ داخل تھی گئے کیونکہ نال ساڈے جینیفر بیٹھی ہے, میرا مطلب جینی بیٹھی ہے, تے نال آصف علی پوتا صاحب جینی نال گال کریسوں کہ وہ جڑے گندے ہیں چھوٹی جئی بریک. اچھا بریک لالا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہوں نہیں بیٹا دیا. ویلکم بیک ناظرین, سے آ گئے ہیں اساں آصف علی پوتا صاحب کو کوٹ گھن کے ویندے پہ. آج ہی صحیح کوٹ تک تو سنگے یار انہاں کوٹ ونجنا ہے, انہاں نو گھن کے نہیں ونجنا. گال تک ختم تھی. اچھا جی. اچھا تو وہ بندہ پولیٹیکل تھا, منسٹر تھا. اچھا تو اس نے کہا کہ اس طرح تو میری عزت نہیں رہتی, میں بدنام ہو جاؤں گا, تو آپ اس کی تردید چھاپیں اور اس کو اخبار سے نکالیں. اس نے کہا نہیں, اگر جھوٹ ہے تو آپ ثابت کریں ورنہ کورٹ جائیں. کہتے جھوٹ تو نہیں ہے تو سچ, لیکن سچ ہماری موت ہے. تو اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا اس کو. تو بڑے بڑے علاقہ غیر میں گیا, وہاں اس وقت فوج نہیں جا سکتی تھی, وہاں پہ اشتہاریوں, تو وہاں میرے پیچھے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ رہیں, تو نیازی صاحب جانتے ہوں گے, جب تک آپ روڈ پہ رہیں تو آپ محفوظ ہیں مغرب کے بعد, اور جب آپ روڈ سے نیچے اتریں تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا تسا نیازی صاحب کا ذکر کیتا ہے, وہ پولیس چ یا ڈاکو ہیں؟ نہیں نیازی, آپ نیازی میرے تو جتنے بھی دوست ہیں وہ نعیم نیازی سے لے کے طاولہ نیازی تک وہ تو سارے کریٹیو ہیں. آپ کو ناصف علی پوتا صاحب باقی ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہیں جتنے بھی شاہکار ہیں بھی دیر آئے درست آئے ٹائم تے لیندے سال دے وچ کہ انہاں دی کاوش ہوندی ہے, لیکن لوکاں کو انتظار ہوندے, تانگ ہوندے انہاں دی کاوش دیکھن دے والو پروگرام بلکہ وہ چینل تی پہچان بن ویندی ہے, شناخت بن ویندی ہے. ایہو جائے وال کام کریندے کیا بات. الحمدللہ. بڑا اچھا تسا جہاز دا سفر بڑا خطرناک. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. کڑے چیل نال شرط لائیے کہ تیرے تو اگوں نکلنے کہ بھی تو سب کھلتے سونے لگتے تھے. اچھا سواریاں اکثر رہے کونیاں کٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تک بڑے احتیاط نالی کرنے والا بریک ڈانس کر کے نکلنا ہوتا ہے نا. اعتراض ہے بھی تک ہاں اوبویسلی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی کسی کی مائیں بہن ہیں. اگر آپ کی ماں بہن کو کوئی اٹیچ کرے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. بڑی سونی. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایسے کسی غیر مرد کو, ٹھیک ہے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم نے یونیفارم پہنا ہے, وہ ہماری ایک جاب ہے, وہ ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسٹ بیسس پہ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, فرینکنیس ہونا ہے, یہ وہ ہماری جاب ہے. ہماری جاب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرے تو وہ ہم لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ ہم اس کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی لیے پھر ہم لوگ پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سر آپ پلیز کائنڈلی آپ بازو اندر کر لیں, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں. اور جب ایک بندے نے نا ایک بٹن دبایا, چاہ کے دوسرا بٹن دبایا, پانی کے تیسرا بٹن دبایا تے بتی سی باہر یار ہن گل ہے. اچھا دان باہر آ گئے. سفر چونکہ میں یہ سوال کیتا کہ سفر بڑا خطرناک ہوندا ہے, ویسے تو ہر سفر خطرناک, تو کیا ذہن دے وچ کوئی خدشات ہوندے؟ ایکچولی یہ فلائنگ جو ہے یہ نارمل سفر سے اس لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ جہاز جب چلتا ہے, ہم لوگ ہوا میں چلے جاتے ہیں,
تو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ جہاز بھی ایک مشینری ہے, کسی بھی ٹائم خراب ہو سکتی ہے. تو ہم لوگ مینٹلی پریپیئر ہو کے جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن واپسی کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہاں ہم لوگوں کے سیفٹی چیکس ہوتے ہیں جو ہم نے مسٹ بیسس پہ کرنے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں پیسنجرس کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. لیکن پیسنجرس ہم سے سم ٹائم ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ وہ. ایون کل کی ابھی لنڈن فلائٹ پہ یہ ہوا تھا کہ پیسنجرز نے سامان پہلے ہی نکال لیا ہیڈ ٹریک میں سے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, جو ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے ٹریننگ میں, ہمیں پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ریزن ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں. آصف بھائی ایک صحافی اور بات وہ بندہ آندا پہ رائٹر دے طور تے ایک ڈرامہ نگاہ لکھن والا, فرق ہے ایک جرنلزم اور ایک ڈرامے میں. یہ سفر کیوں شروع کیتا؟ افضل بھائی بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایکسپریشن آپ کا. اچھا. کہ اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ویژولائز کیسے کرتے ہیں, کہ میں نے اگر اس اسٹوڈیو کو ویژولائز کیا ہے تو پھر میں اس کو لکھ بھی سکتا ہوں. اگر امیجنیشن ہی نہیں ہے میری, میں نے ویژولائز ہی نہیں کیا, تو جب میں لکھتا تھا تو میں ویژولائز کر کے لکھتا تھا. اچھا. کہ یار یہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے تو میں ایسے لکھوں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ وہاں جائے میرے ساتھ. محسوس تو نہیں کر سکتا, وہ تو دیکھنے سے کر سکتا ہے, لیکن ایک ویژولائز کرے. اور پھر یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ رائٹنگ چھوڑ کے میں نے کوئی کلفیوں کی ریڑھی شروع کر لی, یعنی کہ اسی صنف میں رہا. جیسے نثر ہے اس میں افسانہ ہے, ناول ہے, ڈرامہ ہے, تو وہ. لیکن جرنلزم اور ادب میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں فرق ہے, لیکن ہوں دیوارہ مل چکی ہیں چونکہ مل گئی. تو وہ پھر چونکہ منو بھائی بھی جرنلزم میں تھے, وہ بھی, تو وہ وہی میرے استاد تھے. تو پہلا میں نے جھیل انہی کے ساتھ ایز اے کو رائٹر شروع کیا تھا, یاور صاحب کے ساتھ. بھائی جان نے پہلے چار دیواری مضبوط کی تھی اپنے منو بھائی. تو بھی کر. اچھا جی. تو وہ پھر وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں نا وہ میں دکھا بھی سکوں. تو وہ مجھے لگا کہ میں شاید, لیکن جرنلزم میرا اب بھی عشق ہے. عشق ہے. اچھا صحافت ایک اور عشق بھی تو کیتا اس عشق تو علاوہ, یاد ہے تمہیں؟ کیڑی چھوئے رے کیا پوچھ رہا ہے بھائی جان کو سوچ رہے اچھا بریانی دا ایک ڈبہ جے مک وجے تو دوجا کیوں جی بھی دے دے. نہیں, اگر کوئی مانگے تو ہم دے دیتے ہیں. میں جتنی باری مانگے اگلے چپیڑ ماری ہے, منہ دیکھ کے دینا. بہت اچھا, وہ اتنا جا ڈبہ ہو دے, یقین کرو وہ کھولا لگے آتے ڈھیپ ہو دے. اچھا جس ویلے کوئی بندہ تو نال بہت تلخی کرے نا, ٹھیک ہے جی, تو سب آپ بھی ہنس دے رہے ہو کہ نہیں سر آپ ایسا ہے, نہیں سر ایسا نہیں ہے. یہ کوئی خاص تربیت ہے؟ ہمیں ٹریننگ ہی دی جاتی ہے کیونکہ پیسنجرز جو آتے ہیں وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ان کی فلائٹ کوئی مس ہو گئی ہوتی ہے یا آگے والی مس ہو جاتی ہے. وہ سم ٹائم اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہم لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں ان کو پولائٹ وے میں لے کے چلنا ہے ساتھ اور ان کو نارمل کرنا ہے. سم ٹائم تو پیسنجرز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بھی احساس ہوتا ہے بعد میں کہ نہیں میں نے تھوڑا سا روڈلی بیہیو کیا ہے, وہ خود بھی سوری بول دیتے ہیں. لیکن سم ٹائم نہیں بھی بولتے ہیں تو ہم لوگ مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے سم ٹائم گھر سے آپ ناراض ہو کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کبھی ہوتا ہے, تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے پھر ہم لوگوں کو یہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, کچھ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا. میں تو پوچھتا پیا کیا پوچھتا پیا تیرا ہر دیکھو یہ کیوں کرے انہوں نے بیٹا جی میں تو پوچھتا یعنی سیدھا جی انہاں میں تو کوئی گل پوچھی جی او جڑے تسا بولتے ہاتھ پروگرام چلیں دے کہ بیلٹ ایسے باندھ لیں, ہنگامی راستے یہ ہے, پہلے تسا طرح کاٹ دیں دے بن جائے گا کہ نکلنے کے راستے یہ ہیں اور آپ کو یہ راستہ بتائے گا. سوال انہاں تو پوچھنا ہے, اگر جہاز میں دھواں ہو جائے تو کیوں ایویں کریں گے؟ مینوں کیڑا پتہ ہے انہاں تو پوچھ. ہاں جی تسا یہی تو کو ٹریننگ ہوتی ہے. جی وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ہم ڈراتے نہیں ہیں, ہم آپ کو اویئر کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ ہم بتاتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کرو کے علاوہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہوگا بھی ہے. جہاز میں کوئی پیراشوٹ نہیں ہوتا, اس میں لائف جیکٹ ہوتی ہے. جب آپ لینڈنگ ہوتی ہے ہماری آن واٹر تو اس میں پھر آپ کو لائف جیکٹ پہننی ہوتی ہے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے
ये नहीं होता कि आप उसको हर फ्लाइट पे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्लाइट इमरजेंसी हो जाती है और करना पड़ता है। अदरवाइज जो सीट बेल्ट बांधने का हम कहते हैं वो भी सेफ्टी में ही आता है, और हम क्योंकि उसमें सब पैसेंजर जितने भी बैठे होते हैं उनको नहीं पता कि सीट बेल्ट कैसे बांधना है, ये क्या चीज़ है। आप जद्दा की हज फ्लाइट्स ले लें, उम्रा करने वाले पैसेंजर्स को ले लें, उनको नहीं पता होगा किसी चीज़ का, तो उनको हमें गाइड करना पड़ता है। असा इथाई तुआरे तू गल पुछां, तुआरे इश्क दी दास्तान भी सुन। एक इश्क तो समझना कि सहाफत मेरा इश्क है, दूजा इश्क तो सा नहीं मिलना, वो असा ब्रेक तो बाद तुआरे तो पुछां कि उस इश्क दा के बना। एक छोटी जी ब्रेक गिनया ते बात सांगू इश्क मरेंदा ढोलन वल वल गटल करेंदा, ब्रेक तो बाद मिलने हैं। Welcome back, नाल साडे आसिफ अली पोता था ते जैनी बैठी है। अच्छा पता है कि हुण थे मैं नाज़रीन नूं दसना चाह आसिफ भाई नूं मैं बिल्कुल बड़ी जोर दिता है कि तुसां अपने दूजे इश्क दी दास्तान सुनानी। उन्होंने मैंने आखा है कि यार तू शरीफ आदमी है, मैं तेन काने च दसे ना ये तेरे नाल वाला बंदा बड़ा मुखबिर टाइप है, और इस तो पहले कि गली गली मैनू बदनाम करे तेनू पता लग गया ना, बस नाजरीन वो इश्क था ठस गया। अच्छा जी आसिफ भाई फीचर राइटर, कालम निगार, ड्रामा राइटर और डायरेक्टर। अफजल भाई गल वही है कि जाड़े सारे स्टैप बाय स्टैप अल्टीमेटली जड़ा कोई भी मीडियम होता अल्टीमेट जड़ा गोल है ना वो सिल्वर स्क्रीन होंदी है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ देख लो कि दुनिया के वड्डे तो वड्डा अगर कोई डायरैक्टर गुजरिया या एडिटर होएगा या कैमरामैन होएगा या राइटर होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्शन का नहीं पता तो तुसी अच्छे राइटर नहीं बन सकते, तुसी लिख कुछ दियो वो डायरेक्टर शूट ही नहीं कर सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता सब च शौक से स्टैप बाय स्टैप ए नहीं किया कि मैं एकदम ही सारे कमा च आ गया। पहले राइटिंग, अपना जर्नलिज्म, फिर इवन मैंने नसर लिखी, अफसाने लिखे, सारा कुछ मैं अपने कॉलेज FC कॉलेज का मैगजीन एडिटर भी सा, गोल्डन जुबली मैगजीन एडिटर भी सा, और बहुत